वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। से वबा फैली है। पिछले साल फरवरी के आखिर में जब पहला केस आया था उससे लेके आज तक हमारी ये टास्क फोर्स बड़ी एक्टिवली काम कर रही थी। हमारी टास्क फोर्स ने बहुत मुश्किल फैसले लिए जिनकी काफ़ी लोगों में इनिशियली रिजेंटमेंट भी थी, लेकिन हमें पिछले 1.5 साल ने ये वाज़ेह किया है कि अगर वो फैसले हम ना लेते जो पिछले साल 2020 में मार्च में हमने फैसले लिए, 26 फरवरी को पहला केस आया था जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है अब मैं भूल गया हूँ, और हमने 2 या 3 मार्च से वो सारे इक़दाम शुरू कर दिए थे, इस हद तक कि 20 या 21 मार्च 2020 को हमने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया था और फिर बाकी सूबों ने और वफाक ने भी फॉलो किया और उसका फ़ायदा है तो रब की ज़ात जिसने हमें बचाया। लेकिन जो अब वो मेहनत की थी और टास्क फोर्स के जो फैसले थे उसकी वजह से पहली वेव हमने गुजारी, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पहली वेव में भी आपको याद होगा कि पिछले साल मई या जून में 2020 में हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उनको बड़ा सख्त किस्म का प्रेशर उसके ऊपर आ गया था और फिर हमने वॉर फुटिंग्स पे अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर किया। जो ये वबा थी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया। इसी उसमें सेकेंड वेव और थर्ड वेव में हम कदर रिलेटिवली बेहतर रहे हम लोग। थर्ड वेव में नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी नुकसान हुए थे और आपको याद होगा आज से कोई 2 या 3 महीने पहले जब वो थर्ड वेव आई थी उस वक्त इवन लाहौर में जब केसेस बढ़ गए थे तो उन लोगों ने बिल्कुल सही फैसला किया इंतज़ामी तौर पे और लाहौर सिटी में तकरीबन कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये अब सबको पता है। और ये फोर्थ वेव जो आई है हमने अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बेहतर कर ली हैं, लेकिन वो एक हद तक है। और इसमें जो डेल्टा वेरिएंट के लिए कह रहे हैं, आज भी बात हुई थी, वो कहे कि जी डेल्टा वेरिएंट कम अज़ कम अगर मुझे होता है तो मैं 5 और को इन्फेक्ट ज़रूर करूँगा, एवरेज जो इसका दुनिया का आ रहा है। और आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया, जो आगा खान के हमारे टास्क फोर्स के डॉक्टर हैं डॉक्टर फैसल, कि वो करते हैं वेरिएंट्स की आइडेंटिफाई कि जो पॉजिटिव आए, कहते हैं 100% डेल्टा वेरिएंट। आज से कुछ दिनों पहले 40% था, फिर 60%। उन्होंने कहा कि अभी हमने टेस्ट किए तो 100% जो पॉजिटिविटी रेशियो उन्होंने 40% बताया आगा खान यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल का, और उसमें 40 मतलब अगर उन्होंने 100 टेस्ट किए तो 40 पॉजिटिव और वो 40 के 40 डेल्टा वेरिएंट। और उन्होंने ये भी हमें बताया है कि ये वेरिएंट बड़ा खतरनाक है, ये कम से कम 5 लोगों को और इन्फेक्ट करता है। पिछले 3-4 दिनों से, वैसे तो ये आज से कोई 1 महीना, पूरा 1 महीना पहले सुबह सिंध में 500 केस थे एवरेज पे दिन में। एंड ऑफ जून की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ जुलाई यही केसेस बढ़ के तकरीबन 3000 हो गए और पिछले 3 दिन से 2500 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। पहले 2000 हुए और ये इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हमारा दारुल खिलाफा कराची है और वो अंडरस्टैंडेबल है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लोग इतने साथ रहते हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा मुश्किल है। और ये वायरस का हमें पता है कि ओपन एयर में कम फैलता है, बंद जगहों पे ज़्यादा फैलता है। इस वजह से, और कराची में बंद जगहों पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। तो कराची में अब 2200-2300, कल का मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बता देंगे, ये आ रहे हैं केसेस। अगर 2000 केसेस भी आते हैं और वो एवरेज पे 5 को इन्फेक्ट करता है तो आप समझिए इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करेगा। 2 से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख होंगे अगर इसको रोका नहीं गया। ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है, ये जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहे हैं। और ये हमने देखा है डेल्टा वेरिएंट ने जो दुनिया में मसले मसाइल क्रिएट किए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अल्लाह का शुक्र है वैक्सीनेशन अभी हमारी उस हद तक नहीं
कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया ब्रीफिंग जारी है। उनकी जानिब से कहा गया कोरोना की पहली लहर में इतना नुकसान नहीं हुआ था, दूसरी और तीसरी लहर में सूरत हाल कदरे बेहतर रही, जबकि ये भी कहा गया है कि तीसरी लहर में नॉर्दर्न एरिया में नुकसान हुआ था। तीसरी लहर में पंजाब में तकरीबन कर्फ्यू लगा दिया गया और अब की सूरत हाल ये है कि कराची में लॉकडाउन लगाना अशद ज़रूरी हो चुका है। कराची समेत सिंध भर में कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ सामने आई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट कम अज़ कम 5 अफराद को मुतासिर ज़रूर करता है और ये वायरस खुली फ़ज़ा की बजाय बंद कमरे या फिर बंद जगहों पर ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। डेल्टा वेरिएंट कम अज़ कम 5 अफराद को मुतासिर ज़रूर करता है, इसलिए अपनी एहतियात के साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। तीसरी लहर के बारे में उन्होंने कहा कि पंजाब में तकरीबन कर्फ्यू लगा दिया गया था और अब जैसे कि सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, लेकिन दूसरी और तीसरी लहर में सूरत हाल कदरे बेहतर रही। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग जारी है। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर की लिफ्ट खराब हो गई। सीढ़ियों के जरिए ले जाते हुए एक तशवीशनाक मरीज दम तोड़ गया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मोहम्मद आमिर जान ने हॉस्पिटल की लिफ्ट्स खराब होने और मरीज के जान बहक होने का नोटिस ले लिया है। एमएस डॉक्टर मोहसिन जवाद सिद्दीकी से रिपोर्ट तलब कर ली है। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर की लिफ्ट खराब हो गई और आपसे खबर शेयर कर रहे हैं कि सीढ़ियों के जरिए ले जाते हुए एक तशवीशनाक मरीज दम तोड़ गया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मोहम्मद आमिर जान ने हॉस्पिटल की लिफ्ट खराब होने पर और मरीज के जान बहक होने का नोटिस ले लिया। फिर से ले चलेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो पास्ट रही है हमारी एक्सपीरियंस के तकरीबन 5% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब 2000 आ रहे हैं, उसका 5% यानी 100 लोग रोजाना अस्पताल जाएंगे। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज तो है, बट ऐसी नहीं है कि हम एक सस्टेन पीरियड के लिए जो इस वक्त पोजीशन है 4 या 5 दिन में ये हॉस्पिटल फैसिलिटीज बिल्कुल चौक हो जाएंगी अगर इसको रोका नहीं गया। इसी सिलसिले में हमने बिल्कुल चौक हो जाएंगी अगर इसको रोका नहीं गया। इसी सिलसिले में हमने आज मीटिंग की थी। हमने कुछ और स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया था और उनको कॉन्फिडेंस में लिया। हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन सब ने मिलके, मैं ये नहीं कहूँगा फैसला मुत्तफ़िका फैसला है या किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। रियलाइज सब ने किया कि नहीं जी कुछ करने की जरूरत जरूर है। फिर वो उसके हर एक के अपने अलग थे। कुछ लोगों का कहना था कि जी बिल्कुल 100% बंद कर दिया जाए, कुछ का कहना था कि नहीं जी एसओपीज पे अमल कराएं। तो वेरी थे, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा था कि ये कोई इस वक्त सीरियस सिचुएशन नहीं है। कोरोना टास्क फोर्स के अंदर हमने बताया कि जी हुकूमत ने डेलिब्रेट किया है और हमने ये फैसला किया। वो आपको मीडिया को पता भी चल गया, अभी वो नोटिफाई हो जाएगा थोड़ी देर में, इसलिए कि उसको फाइनली देख रहे हैं। और हमने, मैं आपको ये बता दूं कि टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद मैंने असद उमर साहब से और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, दोनों से बात की और उन्हें आगाह किया है और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे पूरे हद तक इन फैसलों को अमल दरामद करने में, ताकि ये चेन रोक सके। फैसला क्या है? कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन वो था जो हमने पिछले साल 20-21 मार्च को किया था, जिसमें हमने सब कुछ बंद कर दिया था। हमने एक पॉजिटिव लिस्ट निकाली है कि जी बाकी सब बंद होगा और ये चीजें खुली होंगी, वो मैं आपको बता देता हूं अभी थोड़ी देर में। तो इस किस्म का लॉकडाउन है। मैंने जो भी पार्टिसिपेंट्स थे टास्क फोर्स के, उनको और इस वक्त मैं आपको और आपके जरिए इस सूबे के लोगों को, खुसूसन शहर कराची के लोगों को ये दरख्वास्त करता हूं कि इस जो लॉकडाउन हमारा है, पार्शियल लॉकडाउन, इसको अफेक्टिव करने में, इसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। हमने डेट भी रखी है कि जी ये संडे 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त को हम खुलने की तरफ जाएंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है कि ये 9 दिन
یعنی کل پہلا دن ہے، سیٹرڈے سنڈے، پھر 5 دن ہفتے کی، اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، یعنی 9 دن اگر آپ نے مدد کی پوری طریقے سے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے. ختم نہیں، لوگوں کے اعتراضات ہیں، میرے خیال آپ کا بھی سوال ہوگا کہ 9 دن کے بعد کیا ہوگا، کیا ختم ہو جائے گی وبا؟ اللہ کرے ختم ہو جائے، میری دعا تو یہی ہے، لیکن نہیں ختم نہیں ہوگی. ہم نے بریک ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو چوک نہ کریں. یہ بہت ضروری ہے سب کے سمجھنے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی لوگوں کو. یہ ہم آئسولیشن میں کام تو نہیں کر رہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے. ابھی دیکھیں، آج سے ہفتہ پہلے تک کراچی شہر میں تو ہم کافی دن سے دیکھ رہے تھے کہ 20%، اب تو 25% کراس کر گیا ہے. ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ، اس میں 33%، 33% پازیٹیوٹی تھی. تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے. کتنی؟ 4%، 4.5%، 4.5 ہو گئی رورل میں، رورل ایریاز میں ہو گئی. اس کی وجہ بہت آرام سے، میں بھی گاؤں گیا تھا عید پہ، آپ میں سے جو لوگ کچھ گئے ہوں گے، اور ہم اپنے ساتھ ہی وائرس لے کے ان کو دے آئے. تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا. اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا، اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی شروع جاتی خطرے کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو، اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں. ہمیں ہر قسم کے، دیکھیں ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا میں، انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں، جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں، میرے میسج آپ کے، آپ کے میسج میرے. جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے، وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو، کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو. یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے ہیں اچھے خاصے. میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. خیر کٹ دس لانگ اسٹوری شارٹ، مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا ابھی اس فورم میں، آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو. اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے، یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے. تو وہ ڈیٹیل میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں، سب سے پہلے شاید یہ سوال بھی آئے مجھے اور اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ویکسینیشن، اس لیے کہ دیکھیں اس کے حل، اس کے 3 پرانگڈ اپروچ ہے. ایک کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے. اس کے پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ، SOPs یا لاک ڈاؤن، یعنی لوگوں کو دور رکھنا جتنا. دوسرا اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ہمیں وہ بھی چاہیے 1 ہفتہ 10 دن کہ ہم جو انٹرونشنز اور کرنی ہے ان کو بڑھائیں اور ان پہ پریشر نہ آئے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ جی سب کو گھر میں بند کر دیا، آپ شاید یہ سمجھے اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن. تو اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ انشور کریں گے کہ ویکسینیشن کسی طریقے سے سفر نہ کرے. ہم ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کر رہے ہیں، لیکن ہم چھوٹی ٹرانسپورٹ کھلی رکھیں گے، چاہے وہ لوگ جو ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اور بڑی ٹرانسپورٹ میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے کس طریقے سے مینیج کریں کہ صرف ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ آپ ویکسینیشن کہیں گے، لوگ بہانہ کر کے ویکسینیشن کا کوئی، تو یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے
کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. اور جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر؟ اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے, اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں, اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ. تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے, تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں, سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے, اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے. لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے, باقی سب کھلے رہے گا, یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی, وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں, اس کے بعد کریں گے. اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کرے سب, اور وہ ہم ان کو کہیں گے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا, اور وہ ہو بھی گیا تھا 5 تاریخ سے, 5, 6, 7 نہیں 6 تاریخ سے. وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے, میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے, اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی. ادھر کافی باتیں ہوئی تھیں, ہر ایک کلیم کرتا ہے. میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحافی ہوں گے, میں ویسے ہی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیں کس کو ہوا ہے, وہ اور بڑے اس سے کہہ رہے تھے کسی کو وہی نہیں ہے. آپ کیا چیک کریں گے؟ کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, پھر درگاہوں پہ جاتے ہو کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے. لیکن ایشو ہے, ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی, اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے. چیزیں جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ SOPs اور یہ سب ہم تھوڑا مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے, تو ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے نا, جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں, پہلے بھی ہم کر چکے سارے ایکسرسائز, ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے, ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی. وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے, ان کو بند کرنا چاہے تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے, لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا, لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے KPT کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی, لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائس ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم سٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ obviously they can do it. گروسریز, میڈیکل سٹورز, بیکریز, میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. نہیں 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. میڈیا پرسنز وتھ ماسک الاؤڈ ہے, وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی. میونسپل سروسز کھلی رہیں گے. ریسٹورانٹس میں صرف ڈلیوری, ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہیں, لیکن یہ کہتا ہوں. امتحانات کی بات ہو رہی تھی, میں نے ابھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے, ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. یہ موٹی موٹی چیزیں, اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی. یہ اوپن جو ہے وہ ہے. میں نے صرف آپ کو ایگزام ٹیسٹ ہی بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں, وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا.
ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم ایک منٹ نہیں، وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات نا، ٹھیک ہے، نہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتی چیزیں، ہم ایڈوائز تو کر سکتے ہیں، ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں، ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ کہ اس پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں، تو ہم سجیسٹ تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو. میں ابھی اپنا ایگزامپل دیتا ہوں، 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا، میں جاتا ہوں اور 3 منٹ کی حاضری کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں. 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کورٹ کے اندر، یعنی نہیں لگتے تو زیادہ ہے اس لیے کہ انتظار میں کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے اور پھر جو ایکچوئل پروسیڈنگز 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہیں اور وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ادھر بات ہوئی تھی کہ جی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی سندھ میں اور جگہ ہو رہی ہیں، میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں، مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ہاں یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی اور کہیں اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے، ہر جگہ برابری ہے. اور ہمیں ضرور یہ ایک اور چیز میں آپ کو میسج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا، ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو، تو ہم یہ ایس او پیز کے ساتھ جائیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسی، ہم بریک تو دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے، لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد، لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایس او پیز کو منوان فالو کریں، آپ ویکسینیشنز تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں، اچھا یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن، یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے، کلیریفائی مرزا نے کہ کلیریفائی کرتے تھے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن، بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں، کل میں نے علماء سے بات کی تھی اور ہر مکتب فکر کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر، اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز، جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں. اور ہم آپ کو، کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرح پوری فوکس ہماری ہوگی. لوگ جو ہے نا، ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے، لاک ڈاؤن کی نہیں جی، لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی اور مجھے پسند آئی. ہم ہیلتھ ورکرز کو کہتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں. فرنٹ لائن ورکرز آپ لوگ ہیں جو ادھر سارے باقی بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے اس سے لڑنا ہے، یعنی اس سے لڑنے کا مقصد ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، اور وہ ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ، ایس او پیز فالو کرنا. ہم تو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. جب آپ فیل ہو جاتے تب آپ ہمارے پاس آتے ہیں، تو آپ لاسٹ لائن آف ڈیفینس کو تو اپنی رکھیں. سمجھ آئی بات کہ جی اس کو تو آپ، اور میں نے جو کچھ آج تک فیصلے کیے ہیں اور جو غلطیاں کی ہیں وہ میں نے کی ہیں، لیکن جو فیصلے کیے ہیں وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ کیے. اس وقت بہت زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد پی ایم اے کے موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے، ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے، ڈاکٹر سارا WHO کی ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ہمارے ٹاسک فورس کے ہیں. پچھلی میٹنگ جو منڈے کو ہوئی تھی اور آج کی میٹنگ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگلی کیس پیش کیا کہ میرا خیال ہے کوئی پھر اس کو کہہ نہیں سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ نہیں رہے ہیں بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ سٹیپ ابھی نہیں لیے تو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفینس فال ہو جائے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے جو ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں. میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اپنی لاسٹ لائن پہ وہ پریشر نہ آنے دیں لاسٹ لائن آف ڈیفینس میں. یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی تھے، ان سے بھی کہا
کہ یہ ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے, بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے, آپ ہمیں مواقع دیں گے. ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو اسٹیپس اس وقت لیے تھے ان کے نتیجہ اس کی ایک اچھی, اور میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے ہم, اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوآپریٹ کریں, صرف اس حد تک, اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. یہ لاک ڈاؤن ہم باقی شہروں میں ہی کریں گے, لیکن مین فوکس اس لیے کہ زیادہ پرابلم شہر کراچی میں ہے, زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہوگا. اور اس کو نیگیٹو, آج سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 3 مہینے پہلے, 2 یا 3 مہینے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے, ورچوئل کرفیو لگا تھا لاہور میں, سب چیز بند تھی, کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. ہاں تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ تھی, لیکن لوگوں نے دیکھ لیا, اور اس کے دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. بڑا اچھا ایک قدم لیا انتظامیہ نے اور حکومت نے ادھر. میں تعریف کر رہا ہوں, میں کبھی جو اچھا کام ہے اس کی یہ کرتا, میں تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا قدم لیا. لوگ آ کے بتاتے تھے ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں تھا اتنا, تو ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. اس وقت بھی میں نے کہا کہ آپ بند کر دیں انٹرسٹی, اس لیے مجھے ڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں. جب پہلی ویو آئی تھی تو زیادہ افیکٹ کراچی ہوا تھا اس وقت. میں نے خود افیکٹ ہو کے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹرسٹی بند کر رہے ہیں, اور مقصد یہی تھا کہ یہ اگر ہمارے دیہی علاقوں میں پھیلا یا ہماری وجہ سے پورے, یعنی وہ ہماری وجہ سے نہیں لیکن لوگوں کی موومنٹ کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلا, تو ہماری میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر سٹریس آ جائیں گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس کا پھیلاؤ بڑھے, کوئی بھی نہیں چاہے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا. ہم نے پہلے عملی اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دیا ہے. اگر ہم ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ایک اور سنگین صورتحال میں, اور دنیا بھر میں ہوا بڑے اچھا لوگ آ کے ہر قسم کے ہوتے ہیں, بڑے اگزامپل دینے کی دنیا میں کچھ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا, بہت غلط کہتے ہیں. ابھی مجھے آج وہ ڈاکٹر, میں نے نہیں پتا تھا, انہوں نے بتایا کہ سڈنی میں 2 کیسز آئے, انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. وہ 1 ہفتے یا 10 دن کا لاک ڈاؤن اگلے جو ہے 50 ہفتے بچاتا ہے آپ کو سال کے. تو بہت ضروری ہے, اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں کہ زیادہ جلدی سٹیپس نہیں لیے, میں ایڈمٹ کروں گا. لیکن چلیں, اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے میں آپ سب کی مدد چاہوں گا, اور جیسے میں نے کہا آپ کے توسط سے سب کی مدد چاہوں گا. مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا. اگر کوئی سوالات ہو تو ایک سیکنڈ, ناصر شاہ صاحب نام لے لیں گے, میں بیٹھا ہوں, سب کے سوالات کی جواب دوں. نام لے لیں نا. دیکھیں, پہلا کہ الیکٹرک کی جہاں تک بات ہے وہ تو بالکل ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. لاک ڈاؤن میں تو اور زیادہ وہ ہے, بالکل اس کو ہدایت بھی دیں گے اور دیکھیں گے بھی. اور جب ہمارے باقی شاپنگ سینٹرز اور ان میں بجلی کی کھپت کم ہوگی تو وہ آپ کوئی ایسا لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں آنا چاہیے, آپ کے پاس بجلی ہونی چاہیے. آپ نے راشن کی بات کی, یہ والا لاک ڈاؤن ہمارا ٹائم اسپیسیفائڈ لاک ڈاؤن ہے. ہم 9 دن کی چھٹی کر رہے ہیں صرف. 9 دن میں بھی 4 دن تو ویسے ہی بند رہتا ہے, تو آپ ایڈیشنل 5 دن صرف ہم مانگ رہے ہیں لوگوں سے. یعنی ہفتے میں 2 دن تو ویسے ہی ہمارے سیف ڈیز ہے نا, اس کے علاوہ 5 دن اور کی چھٹی مانگ رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی کہیں انٹرونشن کی تو ہم ضرور کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اس طرف نہ پہلے
میں اتنا زیادہ بڑا بولنا نہیں چاہتا نا. پہلے جو باتیں تو بہت ہوئی تھیں کہ جی لوگ بھوک سے مر گئے, پتہ نہیں کہاں کہاں کی تصاویر دکھا کے اور ویڈیوز دکھا کے اور چلا دی گئی تھیں کہ جی یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں, جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. کوئی ایک شخص, میں اگین بڑا بات نہیں کرنی چاہیے کہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک سے جس کی ہلاکت ہوئی ہے مجھے نہیں پتہ ہے. صاحب ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, شاید وہ تعداد ہزاروں میں ہو, جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, یا تو بنوا نہیں سکے یا بن نہیں سکتا, ان کو ویکسین لگوانے میں بڑی مشکلات ہے. تو کیا کوئی ایسا میکینزم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کچھ بنایا ہے کہ وہ لوگ کہاں پر جائیں گے؟ دیکھیے ہمیں ویکسین ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, پھر ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ویکسین کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے, اور اس میں جو گڑبڑیں ہوئی ہیں, یہ مسائل ہوئے, ان پہ بڑے سختی سے نظر ہے جو تھوڑی بہت ہوئی ہیں. ان سے ہم نے بہت پہلے کہا ہوا تھا, پھر ہم نے اجازت بھی لی کچھ لوگوں کی جن کے پاس نہیں تھا شناختی کارڈ. ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک سسٹم ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جی وہ جو کارڈ ایشو کریں اس کارڈ کا نمبر جو ہوگا پہلا, وہ اس کا تصور کیا جائے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن, اس کی ایک یونیک نمبر کیا جائے اور اس کو پھر دوبارہ ویکسین کر سکے. لیکن یہ چیز ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر کے ہم طریقہ نکالیں گے کہ اکراس دا بورڈ سب کو لگائی جائے. ہم نے لگوائی بھی ہیں بغیر شناختی کارڈ والے. کوئی ایسے اسپیسیفک آتے ہیں کوئی گروپ کے جی ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. مرتضی مجھے یاد ہے, آپ وہ خواتین تھیں جو لاوارث جن کے کوئی نہیں تھا, ان کو بھی ہم نے سب کو ان سب کو لگائیں گے بالکل. سب نے ہمیشہ 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن واپس کرتے تھے, اس مرتبہ آپ موٹن کے لیے کیا بات ہے, تھوڑا سا یہ دیکھیں. دوسرا فیصلے آپ بڑے اچھے کرتے ہیں, لاک ڈاؤن بھی ساری چیزیں لوگوں کو بچانے کے لیے, لیکن آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ ان کے امن درآمد صحیح طرح سے نہیں کر پاتی. شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن اندر کاروبار چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کو کس طرح آپ روکیں گے, یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ مس سگنل آپ پہلے بھی استعمال کرتے رہیں گے, اور اس مرتبہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ مس سگنل آئیں گے, اس کو کس طرح روکیں گے, کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا بھی میرا نہیں آیا, دیگر کچھ سیاسی لوگوں نے بھی بات کی ہے جو آپ کے ساتھ اجازت موجود ہے. اچھا, سب سے پہلے تو پہلے سوال کیا تھا 15 دن کیوں نہیں 9 دن